अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आइए इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। मिर्गी के मरीज़ को तो दौरा पड़ता है और इस दौरे की कैफियत में वो अपना ही नुकसान करता है। मैं एक मर्तबा फिर ये कहूँगा कि तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो। इम्तियाज़ ऐसा नहीं है जैसा तुम बयान कर रही हो, इफ्तिखार ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। राबिया बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर बता रही हूँ कि आइंदा इम्तियाज़ ने कोई घटिया हरकत की तो मैं इसे सख्त जवाब दूंगी। क्या सख्त जवाब दोगी तुम? इफ्तिखार ने घूर कर इसे देखा। मैं जवाबन इसका मुंह तोड़ सकती हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं फैल रही हो? जब तक इस घर की फ़िज़ा मेरी बर्दाश्त में थी मैंने ज़बान से उफ़ तक नहीं की, राबिया ने कहा। यह मुझे किसी भी तौर पर गवारा नहीं कि कोई मेरी इज़्ज़त पर हमला करे। मैंने तो तुम्हें इसलिए सारी बात बताई है कि तुम मेरे शौहर हो। ये बात जानकर तुम्हारी गैरत को जागना चाहिए और तुम्हें फौरी तौर पर अपने भाई से बाज़पुर्स करनी चाहिए। राबिया को तेश में देखकर इफ्तिखार ने कहा, इम्तियाज़ से मैं इस सिलसिले में ज़रूर पूछूंगा और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राबिया बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी। इसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि इसकी इज्जत का रखवाला इसके खिलाफ अपने जहनी मरीज भाई का साथ देने पर तुला हुआ था। इफ्तिखार का ये रवैया इसके दिल पर एक चरखा लगा गया। वो शौहर की बेइतनाई और बदमिजाजी से पहले ही भरी बैठी थी। इस बेइज्जती ने इसे गमज़दा कर दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे ज़िंदगी में ऐसी कौन सी ख़ता सरजद हो गई थी जिसकी सज़ा इसे मिल रही है। इफ्तिखार ने अपने छोटे भाई इम्तियाज़ से पता नहीं क्या बात की और बात की भी तो किस अंदाज से की। बहरहाल दूसरे रोज़ घर में एक भौचाल सा आ गया। ये भौचाल ख़ास तौर पे राबिया के लिए था। इस रात इफ्तिखार ने बेडरूम में पहुंचते ही बड़े बुरे अंदाज में इसे मुखातिब करते हुए कहा, मैंने इम्तियाज़ से पूछताछ की है। वो जुमला ख़त्म करके राबिया को घूरने लगा। राबिया ने कहा कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? फिर किस तरह देखूं? वो उखड़े हुए लहजे में बोला। बात आराम से भी की जा सकती है, राबिया ने कहा। तुम तो मुझे गुस्सीली नज़रों से ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। तुमने जुर्म नहीं बल्कि जुराइम किए हैं, वो मायनाख़ीज़ अंदाज में बोला। राबिया सिटपिटा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम बखूबी समझ रही हो राबिया, वो बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। राबिया ने कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। अगर तुमने वाकई इम्तियाज़ से पूछगछ की है तो मुझे इस बारे में बताओ। तुम ये क्या जुर्म और जुराइम की फजूल बातें लेकर बैठ गए हो? जुराइम की बातें मुझे इम्तियाज़ से ही मालूम हुई हैं, इफ्तिखार ने नागवारी से कहा। राबिया, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। क्या तुम इस हद तक भी गिर सकती हो? राबिया का जहन खोल कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शौहर किस किस्म की बातें कर रहा था। वो झुंझुलाहट आमेज़ लहजे में बोली, इम्तियाज़ ने तुम्हें मेरे कौन से जुराइम से आगाह की है? ज़रा मुझे भी तो बताओ। ज़रूर बताऊँगा, अभी बताता हूँ, वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए बोला। जब बात खुल ही गई है तो फिर पर्दा कैसा? मुझे तो तुम्हारी बात सुनकर पहले ही यकीन नहीं आया था। से मैं इस किस्म की ओछी हरकत की तवक्को नहीं कर सकता था। इम्तियाज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने अपने करतूत की पर्दापोशी के लिए इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। राबिया ने महसूस किया जैसे किसी ने इसे देखते हुए तंदूर में फेंक दिया हो। शौहर की जानिब से ये इल्ज़ाम तराशियाँ इसे ज़िंदा दरगोर कर रही थीं। वो चीख से मुशाबा आवाज़ में गोया हुई, इफ्तिखार, तुम्हें फ़ौरन ये बताना होगा कि मैंने अपने कौन से करतूतों की पर्दापोशी की है। इम्तियाज़ ने तुम्हें मेरे कौन से जुराइम से आगाह किया है? निहायत सफ़ाकी से बोला। राबिया, इम्तियाज़ ने मुझे बताया कि सामने वाले घर के मालिक कैसर से तुम्हारा कोई मामला चल रहा है। इम्तियाज़ ने तुम्हें इससे इशारे किनारे करते हुए कई मरतबा देखा है। इसने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो तुम साफ मुकर गईं। इसने कहा, अगर तुमने दोबारा वो गलती की है तो वो मुझे बता देगा। तुम अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय इम्तियाज़ को बुरा भला कहने लगी और धमकी आमेज़ लहजे में बोली कि अगर इसने इस सिलसिले में मुझसे कोई बात की तो तुम इसका मज़ा चखा दोगी उसको। इफ्तिखार ने नफ़रत आमेज़ नज़र से बीवी की तरफ देखा और बात जारी रखते हुए बोला, तुमने इम्तियाज़ को मज़ा चखाने के लिए ही मुझे अपनी मज़लूमियत और इम्तियाज़ की ज़्यादती वाली कहानी सुनाई है ना? राबिया इन झूठे इल्ज़ामात की भरमार से तड़प कर रह गई। उसने खूंखार लहजे में कहा, इम्तियाज़ बकवास करता है, झूठ बोलता है। अपनी गलीज़ हरकत को छुपाने के लिए इसने तुम्हारे कान भरे हैं। जी चाहता है मैं इसका मुंह नोच लूँ। खिसियानी बिल्ली तो खंभा नोचती है, इफ्तिखार ने बदस्तूर संगदिली का मुजाहरा करते हुए कहा। इम्तियाज़ का मुंह नोचने का ख्याल
تم دل سے نکال دو۔ اس نے حقیقت بیان کر کے کوئی جرم نہیں کیا، مجرم تم ہو، تم نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اپنے اس جرم کی پردہ پوشی کے لیے تم نے معصوم امتیاز پر دست درازی کا الزام لگایا۔ تمہارے جرائم بہت سنگین ہیں رابعہ، مجھے تم سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ رابعہ نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا، افتخار، تم ایک شوہر ہونے کے ناطے مجھ سے جس قسم کا سلوک کر رہے ہو مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ خیر، اگر تم مجھے یکسر جھوٹا اور اپنے ذہنی مریض بھائی کو سچا سمجھتے ہو تو تمہیں اس سلسلے میں تصدیق ضرور کرنی چاہیے۔ تمہاری نظر میں گر کر میں تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ مجھ پر سامنے والے کیسر سے راہ اور رسم کا الزام ہے نا؟ رابعہ نے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی مضبوط لہجے میں کہا، تم اس سلسلے میں کیسر سے بات کر سکتے ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، چور بھی کبھی خود اپنی زبان سے چوری کا اعتراف کرتا ہے۔ کیا تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ کیسر سے تمہارا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں نا، بالکل اسی طرح وہ بھی مکر جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں کسی تصدیق یا تفتیش میں پڑنے کا، خواہ جگ ہنسائی ہوگی۔ ابھی تک بات گھر میں ہے یا اس چار دیواری کے اندر ہی یہ ختم کر دو تو اچھا ہے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ اس نوعیت کی شکایت کا موقع نہیں دو گی تو میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر لوں گا۔ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بھائی کی بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لا چکے ہو، رابعہ نے کہا۔ امتیاز کے مقابلے میں تمہاری نظر میں سب جھوٹے ہیں، اس لیے تم کسی تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تم مجھے دروغگو سمجھتے ہو اور میری پہلی بھول کو درگزر کر کے مجھ پر احسان عظیم کرنا چاہتے ہو۔ میں نے احسان والی بات کوئی نہیں کی، افتخار نے کہا، میں تو اس تلخ معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، افتخار، کان کھول کر میری بات سن لو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کسی بھی نوعیت کی بے وفائی کی مرتکب نہیں ہوئی، بلکہ میں نے تمہاری عزت کی حفاظت کی خاطر ہی امتیاز کا ہاتھ جھٹکا ہے اور تمہیں اس کی نازیبا حرکت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو صرف ایک شرط پر، اور وہ یہ کہ تم مجھے بے وفا نہیں باوفا سمجھو گے۔ میں اپنی نظر میں گر کر تمہارے بیوی کے طور پر زندگی نہیں گزار سکتی۔ رابعہ کے چہرے پر اس وقت بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، عورت ہر قسم کے سخت حالات اور ناروا سلوک میں تو نبھا کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے پندار پر حرف برداشت نہیں کر سکتی۔ رابعہ حق بجانب تھی۔ کوئی بھی عورت، خصوصاً بیوی، اپنے شوہر کی طرف سے اپنے پاکیزہ کردار پر حملہ برداشت نہیں کر سکتی اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ انتہائی بے بس اور لاچار ہو، حالات کی ماری ہو، پھر بھی اسے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کردار اور عزت نفس کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اس رات گھر کی فضا میں خاصی کشیدگی رہی۔ رابعہ کی ساس صدیقہ بیگم اگر دانش مندی کا مظاہرہ کرتی تو اپنے بیٹوں کو سمجھا سکتی تھی، مگر اس نے بھی روایتی ساس ہی کا کردار ادا کیا اور امتیاز کے حق میں بڑھ چڑھ کر بولتی رہی۔ نتیجے کے طور پر رابعہ دوسری صبح اپنے میکے چلے آئی۔ رابعہ کی والدہ نے ساری کتھا سنی تو ان کا دل بھر آیا۔ بیٹیوں کا درد ماؤں سے زیادہ اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ زیب النساء نے رات کو اختر سے بات کی اور اسے خوب کھری کھری بھی سنا ڈالی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زیب النساء کی مرضی کے خلاف اختر حسین نے اپنے دوست کے بیٹے سے رابعہ کو بیاہ دیا تھا۔ اختر حسین نے کسی اشتعال یا سخت عملی کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار نے ہماری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ تم اس سے کیا بات کرو گے؟ زیب النساء نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تم پر اپنے مرحوم دوست کے بہت احسانات ہیں نا، جبھی تو تم نے میری پھول جیسی بچی کو اپنی دوستی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ زیب النساء نے احسانات والی بات طنزاً کہی تھی، مگر اس میں حقیقت بھی پوشیدہ تھی۔ یہ سچ ہے کہ ٹیکسی کی خریداری کے سلسلے میں قمر علی نے اختر حسین کی بھرپور مدد کی تھی۔ اب وہ ٹیکسی رہی تھی اور نہ ہی قمر علی، بس یادیں باقی تھیں، تلخ اور شیریں ہر قسم کی۔ اختر حسین نے بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ قمر علی ہر برے وقت میں میرے کام آتا رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے بیٹے افتخار کو منمانی کرنے دوں گا۔ رابعہ اس وقت تک اپنی سسرال نہیں جائے گی جب تک میں افتخار سے بات نہیں کر لیتا۔
میں اپنی بیٹی اور اس کے کردار سے بخوبی واقف ہوں۔ افتخار نے بہت ہی بیوقوفی کی جو امتیاز کے الزام کا یقین کر لیا۔ چند روز تک رابعہ اپنے میکے میں رہی۔ اس کے سسرال والوں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ امتیاز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ افتخار اور صدیقہ نے بھی رابعہ کی خبر نہ لی۔ اس رویے نے رابعہ کو مزید دل شکستہ کر دیا۔ اسے اپنی بے عزتی اور کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اختر حسین نے بھی کسی قسم کا رابطہ نہ کیا۔ یہ اس کی غلطی تھی، حالانکہ اسے اسی روز اپنے داماد سے بات کرنی چاہیے تھی جب رابعہ سسرال سے میکے پہنچی تھی۔ ان لوگوں نے تو رابعہ کی طرف سے اس طرح آنکھیں پھیری ہیں جیسے یہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی ہو۔ اب تو میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی وہاں نہیں بھیجوں گی۔ تمہاری یہ سوچ منفی ہے، اختر حسین نے کہا۔ یہ بیٹی کا گھر بسانے والی نہیں بلکہ اجاڑنے والی باتیں ہیں۔ پہلے تمہاری وجہ سے میں مجبور ہو گئی تھی، زیب النساء نے کہا۔ اب تو میں رابعہ کو اس جہنم کدے میں نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو تو یہ کیسی بےغیرت اور بے مروتی ہے، ان لوگوں نے پلٹ کر رابعہ کی خبر ہی نہیں لی۔ میں کل تک دیکھتا ہوں، اختر حسین نے کہا۔ اگر افتخار یا صدیقہ نے کوئی رابطہ نہ کیا تو میں خود افتخار سے فون پر بات کروں گا۔ تم زیادہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی روز افتخار کا فون آ گیا۔ محلے کے جس گھر میں ان کے لیے فون آتا تھا، افتخار نے وہاں فون کر کے رابعہ کو بلوایا تھا اور بات کرتے ہوئے اس نے رابعہ سے کہا کہ وہ دوسرے روز اسے لینے آئے گا، وہ تیار رہے۔ افتخار نے اپنی ساس سے کوئی بات نہیں کی، اس لیے زیب النساء سارے گھر میں ناچی ناچی پھرتی رہی۔ رات جب اختر حسین گھر لوٹا تو وہ پھٹ پڑی۔ تو تمہارے والد نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وہ کل شام میں رابعہ کو لینے آ رہا ہے، تو اس میں ایسی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اختر حسین نے کہا۔ آنے دو افتخار کو، اس سے بات کر لیں گے۔ میں بھی کل جلدی آ جاؤں گا، تم میری آمد تک اسے جانے مت دینا۔ زیب النساء تڑپ کر بولی، میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ تم جانو اور تمہارا داماد، میں اس چکر میں نہیں پڑوں گی۔ اچھی بات ہے، یہ چکر میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم پریشان نہ ہو خواہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا اختر حسین، وہ تنبیہی انداز میں بولی، رابعہ کسی بھی مخدوش صورت حالات میں اس گھر میں نہیں جائے گی۔ افتخار کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ہوگی اور آئندہ کے لیے رابعہ کے تحفظ کی ضمانت دینا ہوگی۔ میں اپنی بچی کو ایسے ہی نہیں جانے دوں گی۔ آئندہ روز شام میں افتخار رابعہ کو لینے آن پہنچا۔ اب رابعہ کو میکے آئے ہوئے کم و بیش 10 دن ہو گئے تھے۔ افتخار کے چہرے پر ندامت اور خجالت کا اظہار ہوتا تھا۔ اختر حسین نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک اپنے داماد سے میٹنگ کی، جس میں افتخار نے اپنے رویے کی معافی چاہی اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، اور وعدہ کیا کہ آئندہ ان لوگوں کی جانب سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اختر حسین بنیادی طور پر ایک شریف النفس اور صلح جو آدمی تھا، ورنہ اس موقع پر افتخار کو خوب لتاڑا جا سکتا تھا۔ اختر حسین نے بیٹی کے گھر بسنے کے روشن امکانات دیکھے تو داماد کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، افتخار تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ قمر علی کی وجہ سے کیا تھا، تم اپنے مرحوم باپ کا ہی کچھ خیال کر لو۔ جو کچھ رابعہ کے ساتھ پیش آیا وہ افسوسناک ہے۔ میں مانتا ہوں انکل، افتخار نے گردن جھکا کر کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے امتیاز کی بات کو سنجیدگی سے لے لیا۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ ذہنی مریض ہے، اس کو کچھ الاؤنس تو ملنا چاہیے۔ اختر حسین نے کہا، امتیاز اب بھی اسی گھر میں ہے، وہ آئندہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں انکل، اب وہ ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ افتخار نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی میں اب تصدیق کے بغیر کسی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ اداس لہجے میں بولا، انکل آپ کو معلوم ہے امتیاز میرا اکلوتا بھائی ہے، وہ میرا بازو ہے، اس کے ساتھ ایک سیریس میڈیکل پرابلم ہے، اس بیماری کی بنا پر میں اسے گھر سے تو نہیں نکال سکتا نا، یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے میں اپنا بازو کاٹ کر الگ کر لوں۔ امتیاز کو گھر سے نکالنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اختر حسین نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ رابعہ کے ساتھ اس گھر میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری والدہ کا رویہ بھی رابعہ کے ساتھ ٹھیک نہیں، ذرا صدیقہ بیگم کو بھی سمجھاؤ۔ افتخار نے کہا، ساس اور بہو کی چپکرش تو ازلی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ میں نے تو آج تک ایسی کوئی بہو نہیں دیکھی جو ساس سے خوش ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی ساس میری نظر سے گزری جو بہو کی طرف سے مطمئن ہو۔ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔
تم ٹھیک کہتے ہو، اختر حسین نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس گھر کے بڑے ہو، تمہیں ان دو ہستیوں کے درمیان توازن کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رابعہ کی خوشی کے لیے صدیقہ بیگم سے زیادتی کرو، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے رابعہ کے ساتھ ناانصافی کرو۔ میں نے توازن کی بات کی ہے، بس تم اپنا فرائض نبھاتے رہو اور توازن کو قائم رکھو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا انکل، افتخار نے فرمانبرداری سے کہا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ الغرض اس شام افتخار رابعہ کو اپنے ساتھ پاپوش نگر سے گلشن اقبال لے گیا۔ داماد اور سسر کے درمیان ہونے والی اس میٹنگ میں زیب النساء اور رابعہ نے حصہ نہیں لیا تھا، تاہم اختر نے اپنی بیوی کو یقین دلا دیا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے اور کوئی فکر کی بات نہیں۔ رابعہ افتخار کے ساتھ گھر پہنچی تو وہاں کی فضا میں کافی تبدیلی محسوس کی۔ صدیقہ بیگم اور امتیاز کا رویہ پرتکلف اور احتیاط آمیز رہا، تاہم افتخار کے رویے میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ ان کی شادی کو کم و بیش 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں افتخار نے ہمیشہ اکتاہٹ آمیز اور بیزار کن طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اب وہ ایک نارمل اور خیال رکھنے والے شوہر جیسا سلوک کر رہا تھا۔ اس سے رابعہ خاصی مطمئن اور خوش ہو گئی۔ اس گھر میں افتخار، امتیاز اور صدیقہ بیگم کے علاوہ ایک کل وقتی ملازمہ نوری بھی رہتی تھی، جو ہفتے میں صرف ایک دن چھٹی کرتی تھی۔ چھٹی کے لیے جمعے کا دن مخصوص تھا۔ نوری جمعرات کی رات کو کام کر کے اپنے گھر چلی جاتی، پھر وہ ہفتے کی صبح ہی ڈیوٹی پر واپس آتی تھی۔ وہ نزدیک ہی واقع ایک کچی آبادی میں رہتی تھی۔ رابعہ کے اچھے دن جس طرح اچانک شروع ہوئے تھے، اسی طرح یکایک ختم بھی ہو گئے۔ اسے اپنی سسرال میں دوبارہ آئے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ ایک صبح امتیاز اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ امتیاز کے کمرے میں اس کی لاش کا ملنا رابعہ کے لیے خطرناک نہیں تھا، مگر امتیاز کی لاش کے قریب سے جو تحریر ملی، اس نے رابعہ کی خوشیوں کا محل چکنا چور کر دیا۔ امتیاز کی شکستہ تحریر کے مطابق رابعہ نے اسے دودھ میں زہر ملا کر پلا دیا تھا۔ وہ اطلاعی تحریر اس نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے جیسے تیسے رقم کی تھی۔ کاغذ کے اس پرزے نے رابعہ کے سامنے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ افتخار اور صدیقہ بیگم کا رویہ اچانک دشمنانہ ہو گیا اور افتخار نے اس معاملے میں پولیس کو ملوث کر لیا۔ پولیس کے لیے یہ ایک سیدھا سادہ قتل کا کیس تھا۔ رابعہ کو فوراً زیر حراست لے لیا گیا۔ کوئی بھی شخص اپنی موت سے قبل جو بیان دیتا ہے یا کوئی تحریر چھوڑتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا امتیاز کی اس تحریر کی بنا پر اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ہاسپٹل بھجوا دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے نے یہ بات ثابت کر دی کہ امتیاز کی موت زہر خوانی سے واقع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں زہر کی تفصیل بھی درج تھی۔ پولیس نے کیس تیار کر کے رابعہ کو عدالت میں پیش کر دیا اور وہ گزشتہ 6 ماہ سے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں تھی۔ اختر حسین نے اپنی بیٹی کی برئیت کے لیے جو وکیل مقرر کیا تھا، اس کی کارکردگی 0 سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے مندرجہ بالا جو حالات و واقعات پیش کیے ہیں، ان کے علاوہ بھی اختر حسین نے مجھ سے چند اہم باتیں بتائی تھیں جن کا ذکر سرِ دست مناسب نہیں۔ موزوں وقت پر عدالتی کارروائی کے دوران میں ان نکات کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ میں نے ممکنہ حد تک اپنی فیس میں رعایت کر کے وہ کیس پکڑ لیا۔ آئندہ روز میں نے جیل میں جا کر رابعہ سے بھی ایک مختصر سی ملاقات کر لی۔ وہ ملاقات اگرچہ خاصی طویل نہیں تھی، تاہم ہمارے درمیان بہت اہم باتیں ہوئیں۔ میں نے اسی دوران میں رابعہ سے وکالت نامے پر دستخط بھی کروا لیے۔ رابعہ کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل عورت نہیں تھی، اسے قبول صورت کہا جا سکتا ہے۔ اس کی عمر اس وقت 30 کے قریب تھی۔ اس نے گریجویشن کر رکھا تھا اور بات چیت سے ہی نہایت ہی سمجھدار اور بردبار لگتی تھی۔ افتخار کے بارے میں اس نے جو چند اہم باتوں سے آگاہ کیا، میں اس کے پاس سے خاصا مطمئن ہو کر آیا تھا۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی، اس لیے میرے پاس ہوم ورک کے لیے کافی وقت تھا۔ اختر حسین کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ابھی تک باقاعدہ عدالتی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا تھا، بس ابتدائی 1-2 پیشیوں کے بعد کیس لٹک کر رہ گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ وکیل صفائی کی سستی تھی۔ گزشتہ پیشی پر عدالت نے رابعہ پر فرض جرم عائد کر دی تھی،
اور رابعہ نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ امتیاز کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس جرم میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ اس پیشی پر وکیل صفائی نے ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کی تھی، لیکن اس کی بور اور غیر مدلل پیروی کے سبب جج نے ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی تھی کہ آئندہ پیشی پر وہ اپنے گواہوں کو عدالت میں پیش کرے۔ اس کے بعد وکیل صفائی کے رویے نے آئندہ پیشی کی نوبت ہی نہیں آنے دی اور معاملہ مزید آئندہ پر ٹلتا رہا۔ مجھے اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ آئندہ پیشی سے پہلے میں بھرپور تیاری کر لوں گا۔ عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے سے قبل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے موقف یعنی استغاثہ کی رپورٹ کے بارے میں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کیمیکل ایگزامنر کے تفصیلی تجزیے کے مطابق امتیاز کی موت زہر خورنی سے واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت 12 سے 2 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ یہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب تھی۔ استغاثہ نے میری موکل رابعہ کو ملزم ٹھہرانے کے لیے نہایت افسوسناک موقف اختیار کیا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق رابعہ اور مقتول امتیاز کے درمیان خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی اور اس کشیدگی کی وجہ یہ تھی کہ مقتول نے رابعہ کی کچھ غیر نصابی سرگرمیاں نوٹ کی تھیں۔ ان سرگرمیوں سے استغاثہ کی مراد رابعہ اور کیسر کے تعلقات تھے۔ ان تعلقات کے حوالے سے استغاثہ میں شمولیت یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ افتخار پوری طرح اپنی بیوی کی دشمنی پر اتر آیا تھا، ورنہ وہ معاملہ تو رفع دفع ہو چکا تھا۔ استغاثہ نے بیان کیا تھا کہ جب ملزمہ کی حرکتیں مقتول کے علم میں آئیں تو اس نے ملزمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر ملزمہ چراغ پا ہو گئی اور اس نے جواباً مقتول پر الزام لگا دیا کہ اس نے اس سے دست درازی کی تھی۔ مقتول کا بھائی اور رابعہ کا شوہر اپنے چھوٹے بھائی یعنی مقتول کے کردار سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے ملزمہ کے عائد کردہ الزام پر یقین نہیں کیا اور ملزمہ ہی کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس ہنگامہ خیز واقعے کے بعد ملزمہ روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ استغاثہ کی تیاری میں پولیس نے نہایت چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہوئے بتایا تھا کہ افتخار اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے نہیں گیا، بلکہ اس کے سسر اختر حسین نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو آ کر لے جائے۔ اس موقع پر ملزمہ نے اپنے سابقہ رویے پر بہت ندامت اور شرمساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ اپنا چال چلن درست رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جبکہ اختر حسین نے مجھے اس سے بالکل متضاد واقعات بتائے تھے۔ استغاثہ کا انداز مبنی بر دروغ تھا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ افتخار رابعہ کو اپنے بھائی کا قاتل ثابت کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا اور پست سطح پر اتر آیا تھا۔ رابعہ کی اپنی سسرال میں واپسی کو بھی استغاثہ نے غلط رنگ میں پیش کیا۔ اس کے مطابق ملزمہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت واپس آئی تھی اور وہ سازش تھی مقتول سے انتقام لینا۔ اس نے 5-6 ماہ میں اپنی ساس اور دیور سے خوشگوار تعلقات استوار کر لیے تاکہ اسے اپنے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرنے میں کامیابی ہو۔ وہ دونوں اس پر اعتبار کرنے لگے۔ مقتول اور اس کا بھائی افتخار رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کے عادی تھے۔ مقتول کی اس عادت نے رابعہ کا کام آسان کر دیا۔ اس نے مقتول والے دودھ کو زہر آلود بنا دیا۔ کچن کا انتظام و انصرام چونکہ رابعہ کے ہاتھ میں ہی تھا، اس لیے اس کام میں اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مقتول کی آخری کوشش کو استغاثہ نے اپنی رپورٹ میں بہت سراہا تھا کہ اس نے موت سے لڑنے کے دوران میں دودھ کے زہر آلود ہونے کے بارے میں چند لفظی تحریر چھوڑی تھی، ورنہ اس عظیم سانحے کو طبعی موت سمجھ کر صبر کر لیا جاتا۔ اگر مقتول تحریری کوشش سے ملزمہ کی سازش کو بے نقاب نہ کرتا تو وہ بخوبی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتی۔ پولیس نے ملزمہ کے شوہر کی اطلاع پر جائے واردات پر پہنچنے میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہ کیا۔ مقتول کی آخری کوشش کو استغاثہ نے اپنی رپورٹ میں بہت سراہا تھا کہ اس نے موت سے لڑنے کے دوران میں دودھ کے زہر آلود ہونے کے بارے میں چند لفظی تحریر چھوڑ دی تھی، ورنہ اس عظیم سانحے کو طبعی موت سمجھ کر صبر کر لیا جاتا۔ اگر مقتول تحریری کوشش سے ملزمہ کی سازش کو بے نقاب نہ کرتا
تو وہ بخوبی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتی۔ پولیس نے ملزم کے شوہر کی اطلاع پر جائے واردات پر پہنچنے میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لاش کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا۔ کچن کی تلاشی بڑی شد و مت سے لی گئی اور وہیں ایک کیبنٹ میں سے انہیں زہریلی دوا کی خالی شیشی مل گئی۔ اس شیشی پر بڑے واضح حروف میں سرخ روشنائی سے پائزن پرنٹ تھا۔ شیشی کی خالی پائے جانے کا مطلب یہی تھا کہ اس میں موجود تمام دوا استعمال کر لی گئی ہے۔ وہ مرگی کے مرض میں استعمال کرائی جانے والی ایک دوا فینوباربیٹون والی شیشی تھی، جس میں لگ بھگ 100 گولیاں ہوتی ہیں۔ مرگی کے علاوہ دیگر دماغی ڈس آرڈرز میں بھی بعض اوقات یہ دوا تجویز کی جاتی ہے۔ کچن کیبنٹ سے ملنے والی اس خالی شیشی پر جا بجا ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ یہ تھے وہ حالات جن کی مار نے میری موکل اور اس کے مقدمے کی ملزمہ رابعہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے کچھ بھاگ دوڑ بھی کی، جس کے مثبت نتائج نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ جج کرسی انصاف پر برائے جمان ہو چکا تو کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ اس سلسلے کی ضروری کارروائی میں تھوڑی دیر پہلے ہی مکمل کر چکا تھا۔ پیشکار سے میری یاد اللہ تھی، اس لیے ہمارے کیس کا نمبر ابتدا ہی میں لگا دیا تھا۔ جج نے پہلے میرے وکالت نامے کو اور پھر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے زیر لب مسکرا کر بولا، اس کا مطلب ہے وکیل صفائی تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت کی جانب جج کی توجہ دلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ پورے انہماک سے میری بات سنتا رہا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ میں اس بات کی توقع بھی کر رہا تھا، کیونکہ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت کی جانب جج کی توجہ دلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ پورے انہماک سے میری بات سنتا رہا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ میں اس بات کی توقع بھی کر رہا تھا، کیونکہ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے۔ میری موکل کے فنگر پرنٹس جس شیشی پر پائے گئے تھے، اس کی دوا مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ پھر مدعی ملزم کا شوہر تھا، اس لیے بھی وہ بآسانی ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد جج کی ہدایت پر استغاثہ کے گواہوں کی بیانات کی باری آئی۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مقتول کی والدہ صدیقہ بیگم کا بیان ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا آتش بار بیان ریکارڈ کرایا۔ صدیقہ بیگم کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت فربہ اندام عورت تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کھرانٹ پن جھلکتا تھا۔ وہ ایک روایتی ساز کا ماڈل دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ نہایت ہی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش میں تھی۔ وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے کھنگا کر گلا صاف کیا اور ملزم کے کٹہرے میں کھڑی میری موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نیم طنزی انداز میں متصور ہوا، اس کو تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ صدیقہ بیگم نے نفرت بھری ایک نگاہ میری موکل پر ڈالی اور پھٹکار سے مشابہ آواز میں بولی، میں اس ڈائن کو نہ صرف پہچانتی ہوں بلکہ اچھی طرح جان بھی گئی ہوں۔ یہ میرے معصوم بیٹے کی قاتل ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، صدیقہ صاحبہ، آپ کے لہجے کی ترشی سے لگتا ہے ملزمہ سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھی۔ وہ تو مرحوم قمر علی کی ضد سے شادی ہو گئی۔ رابعہ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا جانے احسان کی قدر و قیمت۔ یہ تو اول روز سے ہی مجھ سے کھٹ پٹ رکھے ہوئے تھی۔ نوک جھونک اور تلخ کلامی ہر گھر میں ہوتی ہے، میں اپنی حد تک تو برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نامراد نے تو اپنے شوہر افتخار کے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ افتخار اس تمام عرصے میں اس سے نالاں اور بیزار ہی رہا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر نہایت ہی کسیلے لہجے میں بولی، گھر کے افراد سے اس چڑیل کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن یہ میرے بیٹے کی جان لے لے گی، اس کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس مردود کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ گواہ کا طویل بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، صدیقہ صاحبہ،
کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے کم و بیش 6 ماہ پہلے ملزم اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی؟ ہاں، یہ بات درست ہے۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجوہات کیا تھیں؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میں وکیل استغاثہ کے مقصد کو سمجھ گیا۔ وہ اس پس منظر کو عیاں کرنا چاہتا تھا جس کی بنا پر میری موکل کو مقتول کی دشمن ثابت کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام تفصیل استغاثہ میں درج تھی، لیکن وکیل استغاثہ ان باتوں کو ڈرامائی انداز میں دہرا کر پرتاثر بنانے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ گواہ صدیقہ بیگم نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دامن کو اوپر اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ بھرنا ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ شرع اور قانون میں شرم کو ملحوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث آ ہی چکا ہے تو میں بھی اپنی زبان بند رکھ۔ میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت کی جانب جج کی توجہ دلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ پورے انہماک سے میری بات سنتا رہا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ میں اس بات کی توقع بھی کر رہا تھا، کیونکہ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے۔ میری موکل کے فنگر پرنٹس جس شیشے پر پائے گئے تھے اس کی دوا مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ پھر مدعی ملزم کا شوہر تھا، اس لیے بھی وہ بآسانی ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد جج کی ہدایت پر استغاثہ کے گواہوں کی بیانات کی باری آئی۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مقتول کی والدہ صدیقہ بیگم کا بیان ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا آتش بار بیان ریکارڈ کرایا۔ صدیقہ بیگم کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت فربہ اندام عورت تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کھرانٹ پن جھلکتا تھا۔ وہ ایک روایتی ساز کا ماڈل دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ نہایت ہی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش میں تھی۔ وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے کھنگا کر گلا صاف کیا اور ملزم کے کٹہرے میں کھڑی میری موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نیم طنزیہ انداز میں متصور ہوا، اس کو تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ صدیقہ بیگم نے نفرت بھری ایک نگاہ میری موکل پر ڈالی اور پھٹکار سے مشابہ آواز میں بولی، میں اس ڈائن کو نہ صرف پہچانتی ہوں بلکہ اچھی طرح جان بھی گئی ہوں۔ یہ میرے معصوم بیٹے کی قاتل ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، صدیقہ صاحبہ، آپ کے لہجے کی ترشی سے لگتا ہے ملزمہ سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھی۔ وہ تو مرحوم قمر علی کی ضد سے شادی ہو گئی۔ رابعہ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا جانے احسان کی قدر و قیمت۔ یہ تو اول روز سے ہی مجھ سے کھٹ پٹ رکھے ہوئے تھی۔ نوک جھونک اور تلخ کلامی ہر گھر میں ہوتی ہے، میں اپنی حد تک تو برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نامراد نے تو اپنے شوہر افتخار کے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ افتخار اس تمام عرصے میں اس سے نالاں اور بیزار ہی رہا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر نہایت ہی کسیلے لہجے میں بولی، گھر کے افراد سے اس چڑیل کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن یہ میرے بیٹے کی جان لے لے گی اس کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس مردود کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ گواہ کا طویل بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، صدیقہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے کم و بیش 6 ماہ پہلے ملزم اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی؟ ہاں، یہ بات درست ہے۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجوہات کیا تھیں؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میں وکیل استغاثہ کے مقصد کو سمجھ گیا۔ وہ اس پس منظر کو عیاں کرنا چاہتا تھا جس کی بنا پر میری موکل کو مقتول کی دشمن ثابت کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام تفصیل استغاثہ میں درج تھی، لیکن وکیل استغاثہ ان باتوں کو ڈرامائی انداز میں دہرا کر پرتاثر بنانے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ گواہ صدیقہ بیگم نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دامن کو اوپر اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ بھرنا ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ شرع اور قانون میں شرم کو ملحوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث آ ہی چکا ہے تو میں بھی اپنی زبان بند رکھ۔ میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت کی جانب جج کی توجہ دلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ پورے انہماک سے میری بات سنتا رہا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔
میں اس بات کی توقع بھی کر رہا تھا کیونکہ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے۔ میری موکل کے فنگر پرنٹس جس شیشی پر پائے گئے تھے اس کی دوا مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ پھر مدعی ملزم کا شوہر تھا، اس لیے بھی وہ بآسانی ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد جج کی ہدایت پر استغاثہ کے گواہوں کی بیانات کی باری آئی۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مقتول کی والدہ صدیقہ بیگم کا بیان ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا آتش بار بیان ریکارڈ کرایا۔ صدیقہ بیگم کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت فربہ اندام عورت تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کھرانٹ پن جھلکتا تھا۔ وہ ایک روایتی ساز کا ماڈل دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ نہایت ہی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش میں تھی۔ وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے کھنگا کر گلا صاف کیا اور ملزم کے کٹہرے میں کھڑی میری موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نیم طنزیہ انداز میں متصور ہوا، اس کو تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ صدیقہ بیگم نے نفرت بھری ایک نگاہ میری موکل پر ڈالی اور پھٹکار سے مشابہ آواز میں بولی، میں اس ڈائن کو نہ صرف پہچانتی ہوں بلکہ اچھی طرح جان بھی گئی ہوں، یہ میرے معصوم بیٹے کی قاتل ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، صدیقہ صاحبہ، آپ کے لہجے کی ترشی سے لگتا ہے ملزمہ سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھی، وہ تو مرحوم قمر علی کی ضد سے شادی ہو گئی۔ رابعہ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا جانے احسان کی قدر و قیمت، یہ تو اول روز سے ہی مجھ سے کھٹ پٹ رکھے ہوئے تھی۔ نوک جھونک اور تلخ کلامی ہر گھر میں ہوتی ہے، میں اپنی حد تک تو برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نامراد نے تو اپنے شوہر افتخار کے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ افتخار اس تمام عرصے میں اس سے نالاں اور بیزار ہی رہا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر نہایت ہی کسیلے لہجے میں بولی، گھر کے افراد سے اس چڑیل کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن یہ میرے بیٹے کی جان لے لے گی اس کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس مردود کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ گواہ کا طویل بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، صدیقہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے کم و بیش 6 ماہ پہلے ملزم اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی؟ ہاں، یہ بات درست ہے۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجوہات کیا تھیں؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میں وکیل استغاثہ کے مقصد کو سمجھ گیا۔ وہ اس پس منظر کو عیاں کرنا چاہتا تھا جس کی بنا پر میری موکل کو مقتول کی دشمن ثابت کیا جا سکتا تھا۔